सिटिंग वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के हैं लेकिन ओहदे पे बैठे हैं। फॉर्म 47 में किस तरह धांधली की गई और किस तरह रिजल्ट्स चेंज किए गए। ये हुकूमत तो ऑलरेडी फॉर्म 47 की हुकूमत है, नाजायज हुकूमत है। हमारे से 183 सीटें छीन ली फॉर्म 47 पे, ये सब 47 की पैदावार है। ये फॉर्म 47 पे इलेक्शन जीत के ये तमाम के तमाम ये लोग फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए हैं और फॉर्म 47 के मुताबिक इनको जितवाया गया है। इमरान खान ने कहा कि इन लोगों से क्या बात करनी फॉर्म 47 वालों के, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं। ये फॉर्म 47 की बैठी हुई हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए MNS को मैंडेट चोर डाकू चोर कहना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सियासत में बयानिए बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, लेकिन कुछ तनाज़ात ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाते हैं। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात को 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की वो बहस जो पोलिंग की रात शुरू हुई थी वो आज भी पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ाओं में गूंज रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा कि रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में रद्दोबदल के जरिए उनका मैंडेट चोरी किया गया, तो दूसरी तरफ अब इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के वो फैसले सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस पूरे सियासी मंजरनामे को एक नया रुख दे दिया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफन की रिपोर्ट जो 11 मई को शाया हुई, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने जंग अखबार में फैफन की इस रिपोर्ट का हवाला दिया। अंसार अब्बासी की स्टोरी के मुताबिक इंतखाबी उज़रदारियों के लिए दायर की जाने वाली 374 दरख्वास्तों में से तकरीबन 2/3 यानी 246 का फैसला हो चुका है और हैरानकुन तौर पर इनमें से 242 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा यानी लगभग 55% दरख्वास्तें दायर की थी, जिनमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क को बुनियाद बनाया गया था। ताहम फैफन के मुताबिक जिन दरख्वास्तों पर फैसला हो चुका है उनमें किए गए दावों में से एक भी कामयाब नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स ने तहरीक इंसाफ से मुंसलिक दरख्वास्तों को बड़ी हद तक तरीक़ाकार की बुनियाद पर या फिर शवाहिद की अदम दस्तियाबी के बायस मुस्तरद किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 246 में से सिर्फ 4 केसेस मंजूर हुए और वो भी बलूचिस्तान असेंबली के हल्कों से मुतल्लिक थे, जो जमीयत उलमा इस्लाम फे या नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों ने दायर किए थे, ना कि PTI ने। इसके बरक्स PTI की जानिब से बड़ी तादाद में दायर करदा दरख्वास्तें जो ज़्यादातर नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ थी, मुस्तरद हो गई। अहम बात यह है कि इंतखाबात 2024 की कहानी सिर्फ एदाद व शुमार तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके पीछे चलने वाली कानूनी और सियासी जंग ज़्यादा अहमियत रखती है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि इस पूरे अमल के दौरान खेल के असूल ही बदल दिए गए। जब लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने 8 इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स बनाए तो इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। बाद में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके हाजिर सर्विस जजेस की जगह रिटायर्ड जजेस को लाया गया। इस्लामाबाद में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 3 अहम हल्कों के फॉर्म 45 तलब किए तो उन्हें समाअत से रोककर मामला रिटायर्ड जजेस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत मरीम नवाज और नवाज शरीफ के हल्कों के मुकदमात तकनीकी बुनियादों पर खारिज हो गए। यहाँ ये नुकता भी इंतहाई अहम है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि वो तमाम इंतखाबी उज़रदारियों का फैसला 180 दिन के अंदर करें, मगर यहाँ 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी 1/3 से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जो इस निज़ाम की सुस्त रवि और इलेक्शन कमीशन की बेबसी को जाहिर करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह तनाज़ा अब सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि मुस्तक़बिल के इंतखाबात का भी सबसे बड़ा खौफ बन चुका है। हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अवाम से खिताब करते हुए फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जिक्र एक बार फिर छेड़ दिया। हमें पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में कोई नाइंसाफी नहीं होगा। आपने इलेक्शन डे पे बाहर निकलना है, पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के वोट डालना है और वो फॉर्म 45 हाथ में लेके फिर आप घर वापस जाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में आम सवाल यह है कि क्या इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के फैसलों ने 2024 के आम इंतखाबात पर शफाफियत की हतमी मोहर सब्त कर दी है, या फिर यह कानूनी जंग महज तकनीकी बुनियादों पर दम तोड़ गई। क्या तहरीक इंसाफ का मुनज़्ज़म धांधली का बयानिया अब कानूनी तौर पर दम तोड़ चुका है, या फिर ट्रिब्यूनल्स की तश्कील में होने वाली तब्दीलियाँ अपोजिशन के इस मौक़िफ़ को मजबूत करती हैं कि उन्हें इंसाफ का मौका ही नहीं दिया गया। और सबसे बढ़कर यह कि अगर ये सब माजी का हिस्सा है तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आज भी फॉर्म 45 और 47 का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है।
इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। 4 सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ प्रोग्राम में आज शरीक हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुसरत मलिक साहब, इसार राना साहब, फ़हीम गौहर भट्ट साहब और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है उमर दराज गोंदल साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत मलिक साहब, फाफन की ये रिपोर्ट जो है वो ये कहती है 374 में से 246 का फैसला जो है वो आ चुका है, 242 उसमें से मुस्तरद हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 और 47 का जिक्र करती रही है। क्या ये बयानिया पिट गया या आपके ख्याल में गुंजाइश अभी भी बाकी है? शुक्रिया मंसूर साहब। पहली बात तो ये है कि इन इंतखाबात के हवाले से 2024 के इंतखाबात के हवाले से आपने भी हर प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार ये बात कही कि ये शफाफ नहीं थे। हाँ। और हम भी आज ये समझते हैं कि ये 2024 के इंतखाबात उसी तरह शफाफ नहीं थे जैसे 2018 के इंतखाबात शफाफ नहीं थे। ठीक। धांधली किस जगह पे हुई, कितनी हुई, ये साबित करना जो है वो उस उम्मीदवार का काम था जो समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई या उसका फॉर्म 45 जो है वो बदल दिया गया। ठीक। अब ये जो जिस खबर का आप जिक्र भी कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट का आप तज़किरा कर रहे हैं, उसको अगर आप पेश नज़र रखिए तो उसमें लगता है ये है कि आपको कौमी असम्बली की 86 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ था कि जनाब इस पर धांधली हुई है, जिसमें से 26 दरखास्तें मुस्तरद इसलिए हुई कि या उनमें शवाहिद ही नहीं थे या टेक्निकल बुनियादों पर उनको मुस्तरद कर दिया गया। उसमें से 12 एप्लीकेशंस वापस ले ली गई कि जनाब हमें कोई एतराज़ नहीं, वापस दे दे। 16 ऐसी हैं जो अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई कि आपने परसू ही नहीं किया, कि आपके पास शवाहिद नहीं थे। उसके बाद बच गई आपके पास जो नशिस्तें, वो टोटल 32 नशिस्तें बचती हैं जिस पर आपको एतराज़ है। ठीक। मेरा सवाल इतना सा है, ये जो माहौल बनाया गया इलेक्शन डे से लेके आज तक, मुस्लिम लीग नवाज़ की 17 सीटें हैं, हमारी 180 सीटें हैं, ये बयानिया एक झूठ पर मबनी था, एक सियासी कार्ड था जो खेला गया। और आज तक अब किसी से, हमारे दोनों ये भाई बैठे हैं मेरे इसार राना साहब और उमर दराज गोंदल साहब, अभी कहेंगे 17 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून जी, यानी विदाउट कोई एनी जजमेंट और एनी इन्वेस्टिगेशन और किसी ये फैसले के बगैर हमने माहौल बना दिया और हर बंदे जो है उसने एक ऐसा बयानिया बना लिया है कि 17 सीटें जी। नुसरत मलिक साहब, आज के बाद जो है वो ये नहीं कहेंगे कि 2024 के इलेक्शन धांधली, वो कहेंगे। आप फिर वो मैं गुजारिश सुने, उन्होंने 2013 में भी कहा था धांधली हुई है। अच्छा, देखिए उन्होंने 2013 के इलेक्शन को नहीं माना था, 35 पंचर का उन्होंने एक माहौल बना दिया था। मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं धांधली इस इलेक्शन में हुई थी, 2018 में भी हुई थी। तो नहीं कह रहे ना सर, देखिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी दरखास्तें हैं जो आपकी टेक्निकल बुनियादों पे मुस्तरद हुई। ठीक। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो चंद नशिस्तें ऐसी होंगी कि जहां आपने टाइमली उसको आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही कह रही है? तहरीक इंसाफ उन चीज़ों पर दुरुस्त कह सकती है जहां वो कहें कि हमारे पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही कह रही है? तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है कि जब हम सारी सीटें जीते हुए थे, ये दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है? ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, लेकिन धांधली हुई है। धांधली, देखिए शफाफ इलेक्शन तो इस मुल्क में शायद बहुत कम इलेक्शन शफाफ हुए हैं। धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये बयानिया बना दिया गया था जी कि सारी नशिस्तें हमारी थी, हमसे छीन ली, सारी नहीं थी, कुछ में हुई है। 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, जब तक फैसला नहीं आता। नंबर्स भी वही फैसला करेंगे जो आपके टर्मिनल्स थे या आपके। कासम सूरी साहब इलेक्शन जीते थे बलूचिस्तान में 2018 में, आप मुझे बताइए क्या आखिरी दिन तक वो स्टे ऑर्डर के ऊपर मौजूद नहीं? मेरा एतराज़ जब रेफरेंस दिया जाता है ना, इस तरह आप 2018 का रेफरेंस दे रहे हैं, मेरे इस पॉइंट के ऊपर मेरा एतराज़ ये है कि हर इलेक्शन के बारे में एक एवैल्यूएशन जब निकाली जाती है उसके साथ ये जुमला अगर अटैच कर दिया जाए कि भाईजान वो 2018 में भी हुआ था। अब फॉर एग्जांपल 2018, एक मिनट के लिए मैं और आप अज्यूम करते हैं कि हम 2018 में हैं और हम बात करें 2018 के इलेक्शन धांधलीदार थे, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद भी कहा। अब उसके साथ ये रेफरेंस दे दिया जाए जनाब 2018 के इलेक्शन भी उसी तरह ही थे जिस तरह 2002 के थे, मुशर्रफ साहब के दौर के। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरी नज़र में ये नाइंसाफ़ी है। वो क्यों नाइंसाफ़ी है? क्योंकि आप एक प्रेजेंट केस को दूसरे केस को बीच में डाल के ना डाइल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरी नज़र में इसको मेरी नज़र में ये मसला है कि आप किसी अगर चोर दरवाजे से आए थे, आप उस चोर दरवाजे को भी मानेंगे और आप मानेंगे कि आपने गलत तरीके से इंतखाबात जीते थे। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं। मेरी गुजारिश है, कोई भी शख्स हो, हम तो हमारा मसला चोर दरवाजा है। कोई शख्स भी हो, हमारा मसला चोर दरवाजे में से आने वाला बंदा है। मैं चोर दरवाजे की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी अगर किसी ने 2018 में भी धांधली की थी उसे मानना चाहिए था, उसने धांधली की। अगर आज आप सिर्फ कहते हैं 2024 को, आपसे मुराद ये है कि हम लोग सोच बन गई है कि 2024इस में धांधली थी। भाई 1990 का मान लिया, मेरे ख्याल में ये सियासी जमातों का भी है। जिस सियासी जमात को मौका मिला इस मुल्क में, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इंतखाबात चुराने का मौका मिला है, वो चुराती रही है। ठीक, जिसको जरूरत पड़ी है, देखिए मसला क्या है, एस्टेब्लिशमेंट आज आपकी इसलिए पसंद नहीं है आपको कि आपके साथ नहीं है। कल की एस्टेब्लिशमेंट आपको इतनी अच्छी लगती थी कि आपके बयानात शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी लीडर ने इतने बयानात दिए हों कि जनाब जब कमर जवेद बाजवा सब कितने बड़े जमहूरी हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इंतखाब जीतने के लिए हर वो तरीके इस्तेमाल करने होते हैं जो सियासी जमातें करती हैं। राना साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया पिट गया इस रिपोर्ट के बाद कि जनाब
انہوں نے پورے نمبرز دیے ہیں ملک صاحب نے, آپ عدم پیروی کی بنیاد پہ آپ ریجیکٹ ہو رہے ہیں, آپ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر کیا بچ گیا؟ وہ تو جب بیانیے والے خود ہی پٹ گئے تو پھر بیانیے کی کیا ضرورت ہے؟ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ظاہر ہے. اچھا, جس طرح انہیں پیٹا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں, اور جس طرح پورے پاکستان میں انہیں پیٹا گیا, تو بیانیہ بیچارہ کیا کر لے گا. دوسری بات یہ کہ چوری اور ڈکیتی میں فرق ہوتا ہے. اچھا, مجھے ابھی ملک صاحب نے میری اور گوندل صاحب کی کہا, تو میں تو نہیں کہہ رہا کہ 17 سیٹیں نون لیگ نے جیتی تھی. اچھا, ہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 جیتی تھی. دیکھیں نا, میں غلط بات کروں, میں کیوں ایسے غلط بات کروں جو بھائی صحیح نہ ہو. ایک سیٹ دے دی آپ نے. ہاں 18 یہ ایک سیٹ میں نواز شریف صاحب والی. ہاں جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 17 نہیں 18 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں وہ, اور جو جیتا ہوا ہے بھائی اس کو مان لینا چاہیے, اس کا رائٹ نہیں لینا چاہیے. ہاں نہیں لینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا 2018 کے الیکشن میں بھی ایک پارٹی پہ پابندی لگی تھی, الیکشن کمیشن نے اس سے نشان چھینا تھا, سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا تھا, اس کے بندے اغوا ہوئے تھے, اس کے پولنگ ایجنٹ اغوا ہوئے تھے, ان سے مافیا منگوائی گئی تھی, ان کے کاغذات چھینے گئے تھے, ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی تھی, اگلے دن الیکشن والے دن ان کو کیمپ نہیں لگانے دیے گئے تھے. 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا. اگر مجھے اجازت دیں میں پہلے سوال نہ کریں, سوال کا جواب دیں. چلے میں سوال نہیں کر رہا. اچھا جی, میں سوال نہیں کر رہا. اب جواب لے لیں. میں سوال نہیں کر رہا, میں سوال ہی نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کر ہی نہیں رہا. جواب تو میں اپنے سوال واپس لے لیا. انہوں نے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا. میرے ساتھ ہوتا ہے یہ, دیکھیں نا یہ کتنی آپ نے کیوں گیا, میں نے فوراً واپس لے لیا. نہیں جانا نا بھائی, میری توبہ بھائی, میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, ہور میں کی کرا, ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا ملک صاحب, بریک تے پیر لا لو نا یار. میں نے آپ کی ورنہ رانا صاحب کا بیانیہ بھی پٹ جانا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا, مجھے میرا بیانیہ پٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے نہ پیٹیے گا آپ. نہیں, اللہ معاف کرے, کیسی بات, مہربانی کریں. ہم نے 3-4 دفعہ آپ کو پٹنے سے ویسے بھی بچایا ہے. ہم آپ کو بچانے والوں میں پتہ نہیں کہاں کی مار سے بچایا ہے. میں جھوٹ کیوں بولوں بھائی. آگے ٹھیک ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ لاجک مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بھئی تو نے قتل کیا تو انہوں نے بھی تو کیتا سی. بھئی یہ کیا لاجک ہوئی کہ انہوں بھی تو. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں بے ایمانی ہوئی, ٹھیک ہے, یا تو آپ 2018 کے پہ پروگرام کریں, میں کہوں گا کہ ہاں ہوئی. ہاں 2018 میں دھاندلی ہوئی. جی بالکل, 2018 میں دھاندلی ہوئی. اگر وہ کیا تھا, وہ RTS سسٹم نہ بیٹھتا, عمران خان پہلے سے زیادہ سیٹیں لیتا. یعنی وہ بھی عمران خان کے خلاف دھاندلی. جی, وہ جیت رہا تھا. عمران خان ہر جگہ سے جیت رہا تھا, RTS کو بٹھایا گیا اور عمران خان کی سیٹیں کم کی گئی. اچھا, دھاندلی کی گئی وہاں پہ. کس نے کی؟ تو نہیں پتا, تسی کی پیرس تو ہے, مجھے نہیں پتا. آپ تازہ پاکستان میں تشریف لائے. باجوہ صاحب نے کی. باجوہ صاحب نے نہیں, باجوہ صاحب نے. میں کہہ رہا ہوں آپ تازہ پاکستان میں تشریف لائے. مجھے نام لے کے دیں. آپ کہیں BBC میں کام کر رہے تھے. نام دینا, نام دیں. کس چیز کا نام لوں؟ 2018 میں دھاندلی کس نے کی؟ بھائی جو ذمہ دار تھے. کون ذمہ دار تھے؟ آپ بتائیں کون تھے. نہیں, آپ نام اسٹیبلشمنٹ تھی. نہیں, آپ نام بتائیں. جنرل باجوہ. ہاں تو ہوں گے, وہی ہوں گے. آپ نہیں ہوں گے, نہیں تھے یا نہیں تھے؟ تھے, وہ تھے. ہاں, لیکن انہی کے بارے میں تو خان صاحب نے کہا سب سے جمہوری. خان صاحب جواب دیں گے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں خان صاحب کا ترجمہ نہیں. گلے شکوے تو ختم ہو گئے. میں خان صاحب کا جب عمران خان صاحب کو وہ سب سے جمہوری جنرل نظر آ رہے ہیں تو پھر تو کوئی گلہ شکوہ نہیں لینا. وہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہوں گے. میں تو ایک صحافی کے طور پہ جو دیکھتا ہوں میں اس پہ بات کر رہا ہوں. یار ایک بری یہ جو ایک بڑی پیڑی قسم کی طلاق ہوتی ہے نا یہاں پہ, تو طلاق ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں او 6 سال پہلے تو اینج کیتا سی, او 10 سال پہلے تم نے, او بھائی آپ اس دوران رہتے رہے ہیں اکٹھے. تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا, آپ نے 4.25 سال کا عرصہ اکٹھے گزارا. سن تو لیں, میں ٹھیک ہے 6 سال اکٹھے رہے ہیں نا, بعضوں کا جبری نکاح بھی تو ہو جاتے ہیں اور رہتا ہے بندہ جبری نکاح تھا. بھائی پھر میری ہر غلطی تفتیش شروع کر دیں. بھائی میں کوئی جملہ کہتا ہوں اسے جملے کے طور پہ لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی اس برائی کا جواز اس برائی سے دیا جائے. اگر 2018 میں بے ایمانی ہوئی تو غلط ہوئی, ٹھیک ہے, کبھی بھی ہوئی تو غلط. فرق صرف یہ ہے کہ آپ بے ایمانی کا رخ موڑ ہے. اپنی بے ایمانی کو آپ جسٹیفیکیشن کے ساتھ بے ایمانی ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ RTS بٹھا کے عمران خان کی سیٹیں روکی گئی, بے ایمانی یہ ہوئی. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں آپ کی. عمران خان جیت رہا تھا, ہضم کرنا بڑا مشکل ہو گیا. ایک جملہ میں نے بس کہنا ہے, اس کے بعد گوہر بٹ اپنا چھوٹا بھائی ہے, اپنا برخوردار ہے. اس سے پہلے کہ وہ گلو بٹ بنے گوہر بٹ رہنے دیں. نہیں, یہ نہیں بنے گا, گلو بٹ نہیں بنے گا. سمپل اتنی. ملک صاحب میں دیکھیں, خالی PTI یہ بیانیہ نہیں لے رہی,
یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. کل پیپلز پارٹی کے ایک MNA نے کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں ڈکیتی کی تیاری کر لی ہے مسلم لیگ نون نے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. اینکر نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں, ان کا ہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. اب تو پیپلز پارٹی بھی وہی بات کہہ رہی ہے جو ایک جملہ سر صرف یہ ان کے پاس جانے سے پہلے, یہ کہتے ہیں 2018 میں جو ہے وہ RTS بٹھایا گیا, خان صاحب کی سیٹیں کم کی گئی. آپ کو جنوبی پنجاب محاذ کیوں بنانا پڑا, آپ کو پولنگ ایجنٹ کیوں اغوا کرنے پڑے, آپ کو MPs کو اغوا کیوں کرنا پڑا, آپ کو جہانگیر خان ترین کا طیارہ استعمال کر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کیوں کرنی پڑی, آپ کو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کیوں واپس کروانے پڑے, آپ کو محکمہ زراعت بھیج کے لوگوں کو گھروں سے کیوں اٹھانا پڑا. بھائی اگر آپ RTS کے ذریعے جو ہے بیٹھنے سے پہلے جیت رہے تھے تو یہ سارے کام تو آپ نے کیے ہوئے ہیں اس الیکشن کو چھیننے کے لیے. بٹ صاحب یہ آپ کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں سر, یہ اس کے بعد آپ کو گنجائش, آپ سب سے پہلے تو بتائیے آپ 2024 کے الیکشن کو دھاندلی زیادہ سمجھتے ہیں آج بھی یا نہیں سمجھتے؟ دیکھیے پاکستان کے تمام انتخابات ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے کہ 2018 کے ہوئے تھے. اچھا 1988 میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح 2018 میں مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا. بالکل درست بات ہے یہ. اچھا اب خان صاحب ان کی رائے مختلف ہے, وہ کہتے ہیں خان صاحب کا مینڈیٹ چھینا گیا. دیکھیے وہ ان کا اپنا ایک آرگومنٹ ہے, مگر جو میں بات کر رہا ہوں وہ ڈفرینٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں سر. ایک ہوتا ہے سیاسی بیانیہ. جی PTI نے جہاں غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عدالت کے اندر سیاست کرتے رہے. اچھا ان کے وکلا عدالت میں وہی بیان دیتے ہیں جو میڈیا میں دیتے ہیں, جبکہ عدالت کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ قانون کی دلیل کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ خان صاحب کو سزائیں بھی کروا رہے ہیں میرا خیال ہے, اور اسی لیے وہ یہ جو کیسز ان کے وہ ہار گئے ہیں, یعنی ان کے مسترد ہو گئے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہو گئے. اچھا ویسے یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ قانونی دلیلیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں, اس وجہ سے کیسز ہار جاتے ہیں, آپ کی یہ رائے ہے؟ بالکل. یہ قانونی دلیلوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے کیسز ہارتے ہیں یا تعلقات کمزور ہونے کی وجہ سے؟ نہیں, تعلقات دیکھیں, تعلقات کمزور جب ان کے تھے, جب ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے تب بنی گالا جو ہے نا تو کیسے جی جاتے تھے. نہیں تب دلیلیں بھی ٹھیک سن لینا, جب تعلقات اچھے تھے وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ, تو اس وقت تو ان کی اور باجوہ صاحب کے ساتھ اور جنرل فیض کے ساتھ, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس وقت ان کا جو بنی گالا جو نہیں بن سکتا تھا اس کو جائز قرار دے دیا تھا, یاد کیجئے. پھر ان کے تعلقات ٹھیک تھے نا, تعلقات ٹھیک تھے. اچھا اب معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ جب نواز شریف کے تعلقات نہیں بھی ٹھیک تھے, اس وقت بھی جج ارشد ملک نے ایک بیان دیا ایک پرائیویٹ محفل میں بیٹھ کے کہ میری سنگی تنور آ کے فیصلہ لیتا گیا, نواز شریف اس میں گلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, آپ جانتے ہیں اس بات. ٹھیک, تو جو سچ ہوتا ہے نا وہ اس وقت بھی سامنے آ جاتا ہے. اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی بیانیہ یہاں پہ بھی اگر اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں تو 6 ججز نے کیا کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے یونین بنا لی نا سر. نہیں, انہوں نے یونین بنا لی سر. وہ ارشد ملک یہ کرے تو یونین, وہ ٹھیک ہے, یہ کریں تو یونین بنا لی. نہیں سر, ارشد ملک اکیلا تھا نا, اکیلا تھا نا. اس نے یہاں پہ تو 6 بول رہے ہیں سر, جو 6 جو ایک بول رہا تھا یہاں 6 بول رہے ہیں, 6 بول رہے ہیں یونین بنا کے. ان کی ایسوسیشن ہے, ان کو وہ ہینڈسم لگتے ہیں, ان کا پرابلم یہ ہے. اچھا اب سن لینا, ارشد ملک کو میاں صاحب نہیں, میاں صاحب ذری بات سنیے, ارشد ملک نے کسی اور جج کو ساتھ نہیں ملایا, اس نے اپنے دل کی بات کی جو ریکارڈ ہوئی اور سامنے آئی. چونکہ اکیلا تھا تو وہ ٹھیک ہے, یا 6 بول رہے ہیں تو غلط. 6 بول رہے ہیں اور 6 یونین بنا کے بول رہے ہیں. آپ پلیز اس بات کو, میرے آرگومنٹ کو بھی تو سنیں. میں سن, ٹھیک ہے پلیز گو. اب اگلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب اس بحث سے آگے بڑھنا چاہیے ان کو. 6 سے آگے بڑھنا چاہیے. نہیں, یہ جو 24 کی ہے کہ 24 کا الیکشن چوری ہو گیا, یہ ہو گیا, آگے بڑھنا چاہیے. اب تو اور وہ راستہ منصور صاحب PTI کو مل کے نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو پارلیمنٹ میں ان کی پوزیشن ہے. اب یہ دیکھیں ان کے میں 80+ ان کے MNAs ہیں تحریک انصاف کے, جو یہ ایک اچھا کیا آپ نے ڈسکشن کی کہ PTI کو نا نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کرنا چاہیے. ملک صاحب بھی اکثر یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیا کریں گے, یہ میں بتاتا ہوں نا, یہ لیڈرز ہیں نا. سن لیں میری منصور صاحب, کسی نے عمران خان سے نہیں کہا تھا, یعنی میں نے کم از کم نہیں کہا, آپ نے بھی نہیں کہا کہ آپ سیاسی جماعت بنائیں. جنہوں نے کہا تھا وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے فرینکلی. ٹھیک ہے, ایک بابا یہ بھی بیٹھ کے کالم لکھی جاتا, پڑھتا کوئی نہیں, نہ ہوتا کوئی ولاگ بھیجتا ہوں. لیکن اور یہ رانا صاحب بھی جانتے ہیں, ہم دونوں اس وقت ایک ہی اخبار میں تھے جب یہ ساری سازش رچائی جا رہی تھی. لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خود آئے کہ میں لیڈ کروں گا, میں بتاؤں گا قوم کا راستہ ٹھیک کون سا. نیا پاکستان. یہ MNAs جو ہیں ان کے خود آئے, پیپلز پارٹی کے MNAs خود ٹکٹ لی, انہوں نے ساری سٹرگل کی, نون لیگ نے لی. اب یہ لیڈرز ہیں نا چنے ہوئے, اب یہ پارلیمنٹ میں آئے اور ہمارے ووٹ کو سیکیور کرنے کا راستہ یہ بنائے. ٹھیک ہے, ان کا کام ہے کہ اندر بیٹھ کے پارلیمنٹ میں قانون سازی ایسی کریں کہ گیٹ نمبر 4 کا راستہ رکے. ایسی قانون سازی کریں کہ جناب وہ جو چور دروازہ ہے وہ رکے, جس کو یہ چور دروازہ کہتے ہیں.
وہ چوری وہ ڈکیتی جو ہوتی ہے اس کو روکیں, ووٹ کی چوری ڈکیتی کو. لیکن تحریک انصاف کر کیا رہی ہے؟ ایک منٹ, یہ اچھا کیا آپ نے کہ جناب یہ سارے ملیں, اکٹھے بیٹھیں اور کہیں جناب گیٹ نمبر 4 سے کوئی آج سے مدد نہیں لے گا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک وہ افراد کریں, وہ جماعتیں کریں جو آلریڈی گیٹ نمبر 4 سے مدد لے رہی ہیں. سر دیکھیں یہ وہ بیٹھ کے کہیں کہ جناب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں, آج کے بعد ہم آپ سے مدد نہیں لیں گے. اب اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے؟ کیا ہے اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کا آج کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے مداخلت, اور اس کے نتیجے میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور ہم یہ جو بالکل نہیں مانتے ان کے فیصلوں کو اور ہم ان کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں. یہ بیانیہ ہے نا ان کا ظاہری, ایسے ہی ہے نا. تو بھائی اس کو روکنے کا راستہ وہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا, وہ پارلیمنٹ ہے. وہاں بیٹھے, ان کے اپنے بہت بڑے بڑے اذہان ہیں, بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں ان کی پارٹی کے اندر, وہ بیٹھ کے وہاں پہ ایسی قانون سازی کریں کہ جس کے نتیجے میں اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی مداخلت کرے تو وہ اس کے خلاف فوری کارروائی ہو جائے. وہ یہ سیاسی جلسے کرتے پھرتے ہیں, ہر منگل نو لیما خان چلی جاندی اتنے جا کے ایک سٹیج لا لیندی, وہ کیا فائدہ اس کا؟ وہ سیاسی جلسہ ہاں تو اور کیا ہے, وہ تو انفرادی جلسہ. اب میری بات سنیں, لیما خان اس کی بہن ہے نا عمران خان صاحب کی, میں اس کا کہنے پہ معذرت چاہتا ہوں, ان کی کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, ان کی بہن ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, بہن نے بھائی کے نام پر چندہ بہت اکٹھا کیا, یہ میں مطلب ہوا میں بات نہیں کر رہا, ریکارڈ کے اوپر ہے, انہوں نے کئی بار ٹویٹ کیا کہ بھی تحریک چلانی چندہ دے. لیکن یہ عید گزری ہے سر, جی بہن نے ایک جوڑا بھی سلوا کے بھائی کے لیے نہیں بھیجا. اچھا نہ لیتے جیل والے, جاتی تو صحیح لے کے. ٹھیک, آپ نے سنا ایسا؟ نہیں, وہ منگل کے روز گئی ہیں. جوڑا نہ بھیجنا امپورٹنٹ ہے کہ خود وہاں پہ سر بہن بھائی کا پیار بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ ایک جوڑا نہ بھیجنے, سر وہ سیاست کر رہی ہیں, وہ بہن کے طور پہ نہیں جاتی, وہ سیاسی کارکن کے طور پہ جاتی ہیں. وہ اپنے بھائی کے لیے اگر جذبات رکھتی ہیں سر, تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے عید کی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کریں. میں یہ ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی, میں ذرا واپس الیکشن پہ آ رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے جی بی الیکشنز کو بھی ذرا ڈسکس کرنا ہے. عمر, آپ نے یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو دھاندلی کا فارم 47 والا بیانیہ ہے, کیا اس فیفن کی رپورٹ کے بعد اور جو سٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں ختم ہو گیا, اور اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد عام پاکستانی جو ہے وہ کنونس ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ غلط ہے, 2024 کے الیکشن جو ہے دھاندلی زیادہ نہیں تھے, صاف ستھرے تھے بالکل؟ منصور صاحب شکریہ آپ کا. دیکھیے اگر تو ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر آپ نے جانا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے تو اس کا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پھر میں آپ کو مسلم لیگ نون کی اور دیگر کی گواہیوں کے ساتھ اس کیس کو بلڈ کریں گے. پہلا لاہور سے شروع کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کے حلقے سے. آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا اور نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے, خاکسار نے اس حلقے کا سروے کیا اور پولنگ ڈے کے اوپر اس حلقے کو سارا دن کور کیا. آپ بھی جانتے ہیں, اس پینل میں موجود تمام افراد جانتے ہیں کہ اس حلقے کا فارم 45 کا نتیجہ کیا ہے. اگر کسی کو شک ہے, تحریک انصاف کو سائیڈ پہ کر دیں, نون لیگ کو سائیڈ پہ کر دیں, جماعت اسلامی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو حصہ لے رہی تھی اس حلقے کے اندر, ان سے فارم 45 منگوا لیں اور آپ فیصلہ خود کر لیں. اب آپ کو پتا ہے کہ انتخابی عذرداری کا فیصلہ اس حلقے میں کیا ہوا ہے. انتخابی عذرداری کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے نا دستخط ٹھیک نہیں ہوئے. سو دستخط ٹھیک نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کا پورا الیکشن درست ہو گیا ہے. یہ ہے فافن کی رپورٹ اور ساری باتیں جس کے اوپر کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں, اب میں آپ کو کراچی لے کر چلتا ہوں. کراچی کا حلقہ ہے پی ایس 129 سندھ اسمبلی کا. یہاں پر فارم 47 کے مطابق جتوا دیا گیا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو, جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب جیتا ہوا امیدوار کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں جیتا, یہاں سے تحریک انصاف جیتی ہے, میں کسی اور کے مینڈیٹ پہ اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا. حافظ نعیم الرحمان اس سیٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں اور آج دن تک وہ سندھ اسمبلی نہیں گئے. آگے چلتے ہیں, میں آپ کو گجرات لے کے چلتا ہوں جہاں پہ کاف لیگ کو جتوایا جاتا ہے. عابد رضا کوٹلا کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. وہ آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں جیتے, ہم یہ مان گئے ہیں, لیکن ہم پورے وثوق سے آن ریکارڈ کہتے ہیں جن کو جتوایا گیا ہے وہ بھی نہیں جیتے. یعنی فارم 47 کا جو ریزلٹ ہے جہاں پہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کو, ان کی فیملی کو, ان سب کو ہرا کے کاف لیگ کی جھولی میں سیٹیں ڈالی گئی ہیں, یہ ساری وہ گواہیاں ہیں جو تحریک انصاف کی گواہیاں نہیں ہیں, جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کیا ہوا. اب ذرا اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنا پڑے گا. بیک گراؤنڈ کیسے سمجھیں گے؟ جس طرح میں آپ کو کہا کہ دستخط ٹھیک نہیں ہے سو الیکشن, آپ کی درخواست ٹھیک نہیں, الیکشن ٹھیک ہو گیا. آپ ذرا دیکھیے اس پورے نظام کے اوپر آپ نے ان عذرداریوں کا فیصلہ کروانے کے لیے کیا کیا.
آپ نے پورے الیکشن ایکٹ کو چینج کیا. آپ نے کہا نہیں شہزاد ملک صاحب آپ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, آپ سے میں پرابلم ہے, ہم آپ کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لے جائیں گے. ہم اس پورے الیکشن کے ایکٹ کو چینج کر کے ہم ریٹائرڈ ججز سے فیصلہ کروائیں گے. یعنی ہم طے کریں گے کہ اب سٹنگ ججز فیصلہ نہیں کریں گے. ایک جج طارق جہانگیری صاحب, کیا جرم تھا طارق جہانگیری صاحب کا؟ صرف یہ جرم تھا کہ بھائی فارم 45 لے آؤ, اسلام آباد کے 3 حلقوں کا فیصلہ کر لو, ہم آپ سے ہیلپ بھی لیں گے. عمر صاحب اس پہ سر اس پہ گوہر بٹ صاحب نے کہا ہے کہ یہ یونین سازی ہو رہی تھی وہاں پہ, انہوں نے 6 ججز نے یونین بنا لی تھی, یہ ایگزامپل نہیں فٹ ہوتی وہ کہہ رہے ہیں آپ. میں سر اس کی مثال دے دیتا ہوں. اچھا میں وہ سن رہا تھا بٹ صاحب جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. میں عرض کر دیتا ہوں اگر بٹ صاحب کو کوئی اس قسم کا ماضی میں چاہیے ہو, چونکہ انہیں جسٹس قیوم کی یونین پسند ہے جہاں پہ فیصلے جاتے ہیں کہ بھائی جان نے کیا فیصلہ کر دو. میں ایک ماضی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر الیکشن کے لیے ہمیں تھوڑا سا واپس جانا پڑے گا. دیکھیے عرض سن لیں سر, عرض سن لیں. ایک پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جس کو عدالت سے سرٹیفیکیشن ملی ہوئی ہے کہ بھائی جان آپ نے الیکشن کے اندر کس طرح سے مینڈیٹ لیا ہوا ہے. اصغر خان کیس کا حوالہ ہے, میرے سارے سینئرز بیٹھے ہوئے آئی جی آئی بنا کے. یہ اعزاز صرف مسلم لیگ نون کو اعزاز حاصل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوتے ہوئے انہوں نے یہ مینڈیٹ لیا. میں طارق جہانگیری صاحب کا حوالہ آپ کو دے رہا تھا. اسلام آباد کی 3 سیٹوں کی صرف جو آپ یونین کی بات کر رہے تھے, ارشد ملک بات کریں تو دل کی بات ہے, باقی ججز بات کریں تو وہ یونین والی بات ہے. لیکن عمر اس میں عمر اگر نون لیگ کے حوالے سے آپ آئی جی آئی کی بات کریں تو پھر اس کے بعد ایک عدد 2014 کو دھرنا بھی تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جو ہے وہ دھاندلی کی بات کی, لیکن الٹیمیٹلی جب رپورٹ آئی تو وہ یہ تھی کہ نہیں جناب عمران خان صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے. چلیں میں آپ کو ایک اور اس طرح کی مثال لینا چاہتے ہیں. لاہور میں ایاز صادق صاحب کے حلقے کا الیکشن ہوا تھا, باقی حلقوں کے الیکشن ہوئے تھے, حلقے کھلتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی تو میں کیس ہے میرا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرف حوالہ دے رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو آئی جی آئی کے کیس سے شروع کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بینیفیشری کون ہے. آج پیپلز پارٹی سیاسی مینجمنٹ کی بات کیوں کر رہی ہے؟ آج پیپلز پارٹی میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. چلیں آپ پیپلز پارٹی سے کہیں لاہور کا وہ حلقہ جہاں پہ بلاول زرداری صاحب کھڑے تھے ان سے فارم 45 لے لیں. اگر وہ کہیں کہ فارم 45 کے مطابق وہی رزلٹ ہے جو فارم 47 کے مطابق کمپائل کیا گیا ہے, تو میں دیکھیں ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد یہ کتنی شفافیت تھی, یہ اتنی شفافیت تھی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے مخصوص نشستیں دیں, جس طرح سے آپ نے ان کے حصے کی نشستیں چھین کے. دیکھیں آئین کیا کہتا ہے, آئین کہتا ہے کہ بھائی آپ 2 سیٹیں جیتیں گے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, 2 سیٹیں جیتیں گے اتنی سیٹیں آپ کو ملیں گی. یعنی آپ اس پولنگ جو کانسٹیٹیوشن اسکیم ہے اس سے زیادہ آپ کو سیٹیں نہیں مل سکتی. آج وہ سیٹیں جو تحریک انصاف کی بنتی ہے ان کی اسکیم سے زیادہ ان کو دی گئی. کیوں؟ آپ نے عدلیہ کو فکس کرنا تھا, آپ نے جسٹس جہانگیری کو فکس کرنا تھا, آپ نے یونین والے ججز کو فکس کرنا تھا, سو آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے یہ ملک صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو بار بار بات کرتے ہیں تحریک انصاف والے, اور ظاہر ہے جو ان کے حمایتی ہیں یا ادروائز جو ان کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں, ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان سے بلے کا نشان چھینا گیا, اور وہ سر وہ ساری کی ساری جو پروسیڈنگ ہے نا سپریم کورٹ کی وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی سر, سب نے لائیو دیکھی ہے. آپ تحریک انصاف کے جو بھی وکلا آئے, حامد خان سمیت جتنے بھی معزز ترین وکلا حضرات آئے, آپ ان کے آرگومنٹ سن لیں, اور جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب ظاہر ہے اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے ان کے آرگومنٹ سن لیں یا ان کی بات سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے ڈاکومنٹ دیں, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی ڈاکومنٹ دیں. نہیں سر آپ مہربانی کریں, اگو دلیل کوئی نہیں سوایا دے کہ سر آپ مہربانی کریں. اب پوری فوٹیج پڑی ہے اس کو سن لیجئے. میرا خیال کل ملا کے کوئی 18 سے 20 گھنٹے کی فوٹیج بنے گی. ذرا تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور بیٹھ کو صبح سنیں, اگر ان کی کوئی دلیل ہو تو بتائیے. عمر کوئی کامنٹ میں نے ملک صاحب میں منصور صاحب مجھے اتنا موقع دیجئے گا, یہ جن کا حوالہ دے رہے ہیں اور جن کو جناب قاضی فائز عیسیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے, مجھے بتائیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا ہو, اور الیکشن شیڈیول کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ الیکشن میں جا چکے ہیں اور ایک پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیں. یہ جن کا حوالہ دے رہے ہیں ان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ملک میں آئین کے مطابق ٹائم پہ الیکشن ہونا مسئلہ نہیں تھا. الیکشن نہیں ہوا اس ملک کے اندر 90 دن کے اندر جو آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر, لیکن تحریک انصاف کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا الیکشن نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اس ملک میں کانسٹیٹیوشن توڑا گیا, اس پہ آمین تھا, لیکن تحریک انصاف کے اوپر آپ نے ان کو رگڑ کے رکھ دیا. ملک صاحب میرے لیے اصل پرابلم یہ ہے کہ جو ابھی تک دیکھیں نا 2 سال ہو گئے 2024 کے الیکشن کو, ابھی بھی یہ پورا پینل بشمول میرے ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے, اور سامنے اتوار کو جو ہے آپ کا ایک اور الیکشن آ رہا ہے, سامنے
دوبارہ فارم 45 اور 47 کے جو سائے ہیں وہ اس الیکشن کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں. دونوں سائڈیں کلیم کر رہی ہے کہ جناب آپ دیکھیں گا کلین سویپ ہم کریں گے. اور یہاں پہ میں دو سائڈ نہیں بلکہ مجھے 3 سائڈز کہنا چاہیے, نون بھی, پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی. لیکن آئی پی پی بھی کہہ رہی ہے. ہاں آئی پی پی, اور ایکچولی آئی پی پی نے بڑا کام کیا ہوا ہے اس وقت وہاں پہ. میں ابھی ابھی جی بی سے ہو کے آیا ہوں, بڑی تگڑی وہاں پہ انہوں نے الیکشن کیمپین اپنی رن کی ہے. لیکن فارم 45 47 ملک صاحب نہیں جان چھوڑ رہا. منصور صاحب پہلی بات تو سمجھنے والی ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کے تجزیہ کر سکتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں چیزوں کو, جو آپ کے سامنے فیکٹس آتے ہیں ہم اس پہ اپنی بات کر سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ایاز صادق صاحب ہارے ہوئے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا. جب تک کوئی الیکشن ٹربیونل جو بھی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں یا میں کہہ سکتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں, بے شک اب دھاندلی کے الزامات جتنے مرضی لگ جائیں, یہ ڈیسیژن آپ اور میں نہیں دے سکتے جب تک کوئی ایک سر میں گزارش کرتا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں. میں سر اس انر کانشیس کی طرف آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم اس پہ اعتراض, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی شخص کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتا ہوا دیکھیں. نہیں ویٹ کریں نا, آپ اس کو قتل کرتا ہوا دیکھیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب پہلے یہ ہوگا گرفتار. بڑی خوبصورت مثال ہے, یہ ہوگا گرفتار, پھر یہ جائے گا کورٹ میں, ٹھیک ہے, جبکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد جائے گا یہ کورٹ میں, پھر کورٹ میں اس کا کیس چلے گا, پھر اس کو سزا ہوگی, پھر یہ جائے گا اپیل میں. نور مقدم کیس کا فیصلہ بھی ایکچولی آج ہی ہے. بڑی خوبصورت مثال ہے. اور یہ کرتے کرتے منصور صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ایوب کا مارشل لا کورٹ سے ویلیڈیٹ ہوا, جنرل ضیاء کا مارشل لا کورٹ سے ویلیڈیٹ ہوا, جنرل مشرف کا کورٹ سے ویلیڈیٹ ہوا. چونکہ کورٹ نے نہیں کسی نے کہا کہ وہ غلط ہے تو ہم کہیں گے اس ملک میں مارشل لا. اور اسی ایگزامپل کے مطابق پاکستان کا کوئی الیکشن آج تک دھاندلی زدہ ہے ہی نہیں. نہیں گزارش کوئی بھی نہیں ہے. نہیں گزارش سن. ہاں اس کا آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہوئی دیکھی, آپ اس کو رپورٹ کی. آپ نے کہا بھی ہر جگہ پہ کہا یہ دھاندلی ہوتی ہے, ہم نے دیکھی. یا فارم چینج ہوتے ہوئے اگر آپ نے دیکھی تو آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ کس کا مانا جاتا ہے جب کہیں نہ کہیں کورٹ آف لا میں جا کے ڈیسیژن ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم ڈیسیژن تو نہیں کر سکتے, ہم اعتراضات اٹھا سکتے ہیں, اعتراضات کیے جانے چاہیے. اور یہ جو ہم بات کر لیتے ہیں جناب کہ جی یہ ججز کا ایک پینل بنا ہوا جس کا جو ہے وہ بٹ صاحب نے ذکر کیا, ثاقب نثار صاحب بھی کوئی ایک گروپ تھے, عمر عطا بندیال صاحب بھی ایک گروپ تھے, تب آپ بینیفیشری تھے. یعنی یہ جو گروپنگ رہی ہے. ایک واقعہ سنانا چاہوں گا آپ کو. یہ ابھی ریسنٹلی انڈیا کے اندر یہ واقعہ پیش ہے. ایک شخص تھا, اس کی بہن کا اکاؤنٹ تھا بینک کے اندر, تو اس کی بہن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا بڑا ہی غریب آدمی تھا, بہت غریب آدمی. اس سے یہ ٹیکنیکلٹیز, ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں آتی تھی. وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے سال تک جو ہے وہ بینک کا چکر لگاتا رہا, کیونکہ اس کا جو اگلا وارث تھا اس بہن کے بعد بھائی بنتا تھا. اس نے جا کے کہا کہ جی میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, وہ پیسے نکال دیں. بینک نے کہا کہ جی وہ ہم نہیں مانتے کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہم نہیں مانتے. اس نے کہا کہ جی میں آپ کو قبر پہ لے جاتا ہوں, میں آپ کو پورے گاؤں کی گواہی لا کے دے دیتا ہوں, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. بینک نے کہا ہم نہیں مانتے. پتہ نہیں کتنی دیر تک چلتا رہا. الٹیمیٹلی پتہ کیا ہوا, وہ تنگ آ گیا, اس نے جا کے قبر کھودی اور اپنی بہن کی جو لاش جو کہ اب ڈھانچہ بن چکی تھی اس کو لادا اپنی کمر کے اوپر اور لے گیا سیدھا بینک کے اندر, اور لا کے نا اس بندے کے سامنے رکھ دی کہ بھائی جان یہ پڑی ہے لاش, یہ میری بہن کی لاش ہے, مر گئی ہوئی, اور میں کس طرح سمجھاؤں گا آپ کو. میرا سوال یہ ہے کہ انسٹیڈ آف ان چیزوں کے اندر جانے پہ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ ایز اے جرنلسٹ, ایز این اینالسٹ, ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں, ہم جو اس کو آبزرو کر رہے ہیں, ہم اس پہ زیادہ زور دیں, بلکہ ہم یہ کہ ہاں دھاندلی تو ہوئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا تو اس لیے آئے جی منہ دوسری. دیکھیں جب دنیا میں گورننس کے ماڈل بن گئے, اب جنگل کا قانون نہیں ہے, آپ کو ماڈل پسند ہیں یا نہیں ہے, آپ اس کو ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, آپ اس عدالتوں کو درست مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن جب دنیا میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جاتے ہیں, جب کوئی میکنزم بن جاتا ہے گورننس کا, آپ اس گورننس کے تحت چلتے ہیں. آپ نے قتل ہوتا ہوا دیکھ لیا, آپ مجھے کہیں گے, پبلک کو بتا دیں گے یار میں نے قتل ہوتا ہوا دیکھا, فیصلہ عدالت کریں گے. فیصلہ عدالت بے شک غلط کر دے, اس عدالت کے اوپر بار آئے گا, قیامت کے روز بھی وہ گناہگار. لیکن ایک صحافی یہ ضرور کہے گا کہ عدالت کا یہ فیصلہ غلط ہے. میں اس لیے آپ یہ کہیں گے نا بالکل عدالت کا فیصلہ غلط تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر نے جو ایگزامپل دی کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد کے سائنس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کو کہہ دیا کہ بھائی جان آپ کے خلاف جو درخواست ہے وہ ریجیکٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پہ ریجیکٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ریکوائرمنٹ آف دی کورٹ ہے, آپ دوبارہ دے دیتے. میری گزارش یہ ہے جس طریقے سے انہوں نے کیسز لڑے ہیں, جس کا ذکر یہ بار بار کیا جاتا ہے جی نشان چھین لیں گے. ملک صاحب کو کہیں ریکوائرمنٹ آف دی کورٹ کے مطابق عمران خان کے وکالت نامے تو ذرا اڈیالہ سے دستخط کروا دیں. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. دیکھیں جس طرح بٹ صاحب نے ذکر کیا, بھائی آپ کے پاس وہ پروسیڈنگ آپ سن لیں, ٹھیک ہے آپ کے اوپر جبر تھا, آپ سے نشان چھینے جانے کی منصوبہ بندی کر لگی تھی, فرض کریں آپ نے ڈاکومنٹس دیے کورٹ کو, آپ نے اپنا کیس فائٹ کیا, آپ نے وہ گنجائش چھوڑی کہ آپ کی وجہ سے آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا, اور آپ کو پتا تھا کہ آپ لڑائی کیا لڑ رہے ہیں.
पुलिस आपकी के ऊपर बहुत से एतराज़ात है, लेकिन आप इसी पुलिस के पास जाते हैं, आपस में लड़ के फैसला करेंगे, जंगल का कानून बन जाएगा, अफरा तफरी होगी, क्योस पैदा हो जाएगा, आपके निज़ाम जितना मर्जी बुरा हो जाए, किसी न किसी मैकेनिज्म के तहत आप जिंदा रहते हैं सोसाइटी के अंदर। सवाल ये है कि इस निज़ाम को ये बेनिफिशरी कौन कौन रहा है, एक लंबी बहस हो जाएगी। इसका नवाज शरीफ साहब बेनिफिशरी इस निज़ाम के, इमरान खान साहब इस निज़ाम के, और जिसके आपने पुलिस की एग्जाम्पल दी है, वहाँ पे भी आज सूरत हाल ये है कि आज मुल्क का एक आम पाकिस्तानी जो है ना, वो थाने से क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं खजर खा जाऊंगा, क्योंकि मेरा बेड़ा गर्क होगा, इससे बेहतर है कि मैं ले दे के ही मामला हल कर दूं। इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए जो आपकी सारी सियासी जमातें हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या सारे हुक्मरान जिम्मेदार नहीं है? क्या जिन्होंने इस रिफॉर्म्स करनी थी, जो दावे करके आए थे, इमरान खान साहब दावा करके आए थे रिफॉर्म्स का, नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब रिफॉर्म्स का दावा करके आए थे, पुलिस का नहीं किया। सारी सियासी जमातें पुलिस की रिफॉर्म्स के दावे करके आई, किसी ने नहीं किया। सवाल ये है, नहीं मैं कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट भी आती है इस मुल्क में इक़्तिदार में, उन्होंने भी नहीं किया। ये लाइन में ले सर उसमें भी आ जाए, जिस फौजी हुक्मरान रहे वो भी नहीं कर सके। अच्छा, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, आपके मेरे से लोग थे। सवाल ये पैदा होता है कि या तो आपके मेरे होते तो आज हम टीवी चैनल पे बैठ के प्रोग्राम न कर रहे, मुल्क की कौमी असेंबली में बैठे होते। सर बतौर पाकिस्तानी हम सियासत के आज मलिक साहब जो है ना मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, और आप एक एमएनए के तौर पे मैं देखें, मैं इन शॉर्ट में आपको चीजें देखें। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, सियासत है ना जी। बिलावल साहब कह रहे हैं भाई सियासत, बिलावल साहब के ऊपर सबसे बड़ा एतराज है कराची का, पीटीआई का एतराज है कि कराची की रिश्तें हमारी थी जो आपने छीन ली या एमके ने छीन ली, ये पीटीआई के एतराज आता है। वहाँ फॉर्म 47 कहाँ चला गया, वहाँ फॉर्म 45 की बात कहाँ चलेगी? सिंध पे जो पीटीआई के एतराज आते हैं वो कहाँ चले गए? यहाँ सियासत करेंगे बिलावल साहब भी, सियासत करेंगे नवाज शरीफ साहब भी, सियासत करेंगे इमरान खान साहब भी। मसला ये है कि जो ये बात करने की जहाँ उनके लिए मुश्किलात है, यह है एक डिफरेंट चीज़ कि जीबी के अंदर भी आज पीटीआई को गिला है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें वहाँ जो है इलेक्शन कैंपेन उस तरीके से नहीं चलाने दी जा रही जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी चला रहे हैं। दो सवाल हैं, वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीटीआई सही कह रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है वो भी सही हो रहा है, दोनों चीजें समझ लीजिएगा। अच्छा सर मैं सब फर्क बताता हूँ आपको। आप ये तय करते हैं कि सियासी जमात को मुहिम चलाने की इजाजत, मुहिम चलाने की इजाजत सही हो रहा है, उसे आइन और कानून के तहत चलाने की इजाजत होगी। आइन और कानून क्या कहता है? एक है साहब वहाँ पे साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब, वो केपीके में बैठे हुए छुप के, हर रोज सोशल मीडिया निकाल के देख लें वो करते क्या है। आपकी फौज के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, आपके फौज के सुपर सलार के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। सर गुजारिश सुन लें ना जी, और आपके खिलाफ खालिद खुर्शीद कुछ कर रहे हैं, रोका जुनैद अकबर को इंसाइटमेंट करते हैं बकायदा वहाँ बैठ के। सर खालिद खुर्शीद ने कुछ किया है, रोका सलमान अकरम राजा को। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ना, उसमें सारे आ जाते हैं, बाकी शायद खट्टर साहब कैंपेन कर रहे हैं, मिस्टर गौर साहब वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। एक इतला ये है कि वहां पे कि 2000 बंदे केपी के चलाने की प्लानिंग की गई और 2000 बंदे गिलगित बल्तिस्तान, जिस तरह 5000 पंजाब पुलिस के, 4 क्यों पुलिस बुलाई गई है? 4000 बंदों की प्लानिंग पकड़ी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वहां हम इंसाइटमेंट करेंगे और वहां ऐसे हालात बना देंगे इलेक्शन डे 2000 बंदा 4000 बंदे, 4000 केपीके से 2000 और 2000 बंदे गिलगित बल्तिस्तान से, जिनको कहा गया ड्यूटीज लगाई गई कि इन्होंने अफरा तफरी फैलानी है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और उसके बाद वहां के हालात खराब कर देने, इलेक्शन भला हम जीते ना जीते, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हालात खराब कर देंगे। सर मेरी गुजारिश सुनिए आखिरी, जीबी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल, सारा पानी वहां हर सुबह सर, आपका जीबी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी चीन की सारी सी पैक वहां से होता है। आप सियासत करें, आप अफरा तफरी ना करें। ठीक है, बहुत बड़ी साजिश इन्होंने बेनकाब की है सर। मलिक साहब ने, मेरे पास ये खबर नहीं थी, मलिक साहब ने बताया 4000 बंदे को तैयार किया हुआ इस किस्म की अफरा तफरी फैलाने के लिए। इनकी मेहरबानी है, 4000 कर दिए, 20,000 भी कर देते तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं यार, इनका फैसला है, ये किसी को भी कह सकते हैं कि ये शरपसंद है, ये अफरा तफरी फैलाएगा, ये किसी को भी कह के किसी को भी मुकदमे में किसी में भी गिरफ्तार करवा सकते। पंजाब पुलिस ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ कोई इतना इसलिए कहता हूं, ठीक है सर, सुन ले, अभी आपने खुद ही कहा है बता देता हूं कि जी 2000 वहां से आ रहे हैं, 2000 वहां से आ रहे हैं। मैंने कहा है जब आप मैंने पल्ले से बंदे डाले, राणा साहब जब मेरी सुन लेना, सुन ले जुमले से जवाब मेरे नाल हुंदा है कि मेरी ऐलान करेंगे। अभी एक बात होती है उसकी तरदीदें और वजाहतें आपसे प्यार करते हैं, मैंने कितनी मोहब्बत से इनकी आधा घंटा बात सुनी, 1 सेकंड के जोड़ ले, मेरी एक बात 10 सेकंड और सुन ले, 10 सेकंड और सुन ले। जब आप ये ऐलान करेंगे कि हम बंदूक बरदार आएंगे, जब आप ऐलान करेंगे कि हम जो है वो निजाम पूरा दबोच कर रख देंगे, जब आप ऐलान करेंगे हम लाशें गिराएंगे, हम कब्रें खोदेंगे, तो आप क्या सियासत कर रहे हैं? अब राणा साहब, सर इंटरप्ट नहीं करना, राणा साहब को, राणा साहब माइंड कर जाएंगे। जी राणा साहब। नहीं मैं माइंड करूंगा तो उन्होंने क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं मुझे फर्क पड़ता है, मैं होस्ट हूं ना, मैं मुझे मैं बात करता हूं, मुझे बोलने नहीं देते। मलिक साहब ने तो आप कह रहे हैं ये वजीर इत्तलात होते, ये तो वजीर इत्तलात होते तो इतने जल्लाद वजीर इत्तलात होते। दो ही राणे जो मशहूर हैं, एक आप है, राणा सनाउल्लाह, प्लीज गो अहेड।
وہ مونچھوں والے رانا ہے، میں کلین شیو رانا ہوں، فرق تو ہے نا. اور آپ بہت جانتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، وہ ایک شعر ہے نا کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. سر جی تسی کرامات کر دیو، آپ کے گناہ پکڑے ہی نہیں جا سکتے. اچھا آپ کو وہ سائنس، وہ آرٹ آتی ہے جس سے آپ قتل بھی کریں گے، چھیٹ بھی نہیں آنے دیں گے، اور اگر آ بھی جائے تو عدلیہ کو نظر نہیں آئے گی. اپنی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جسٹس منیر، جسٹس نعیم، فخر الدین، جسٹس تارڑ، یہ کیوں رکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو؟ سر غلطی دیکھو نا، میری یہی مسئلہ ہے. ایک نام سے نا انہوں نے بالکل سب کچھ بیڑا گھر کر دیا. آپ فیصلہ نہ کریں، آپ بھی قاضی فائز عیسیٰ نہ بنے، فوراً ہی آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. میرے آرگومنٹ بڑے، آپ کی ٹریل روک دی، آپ میرے آرگومنٹ بڑھ گئے خون کھاتے. آپ نے قاضی فائز صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے بہت اچھی بات کی. ثاقب نثار صاحب کو میاں صاحب ڈھونڈ رہے تھے بھی بھاشا ٹائم پہ. ثاقب نثار جائے جی، مجھے ان سے کوئی نہیں ہے. ہاں میں نے نہیں بھیجا، واپس بلا لیا. اصل چیز یہ ہے کہ یہ ان سارے ججوں کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیوں عہدے دیتے ہیں، کیوں ان کو اتنا نوازتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ وہاں بیٹھے ہوتے تو آپ لوگوں کے وہ کر رہے ہوتے. بے نظیر بھٹو کی اگر حکومت ختم ہو تو اس کے بعد وہ یہ کہہ دیتے کہ ختم غلط ہوئی ہے لیکن اب بحال نہیں ہو سکتی. نواز شریف کی بحال ہو جاتی ہے. آپ کی پنجاب کی جو عدلیہ ہے وہ نواز شریف کو منع کاکے کو گود میں لے کے اور ہمیشہ سے پالتی رہی، جوڈیشری اور کیا نام ہے اسٹیبلشمنٹ. جب تو دوسرے دی باری ہے تو تاڑی چیکا نکلنے لگ پی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے، آپ میری بات لکھ لیں، آپ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے آپ نے پاؤں بھی باندھ لیے ہیں، ہاتھ بھی باندھ لیے، منہ پہ ٹیپ بھی لگا دی ہے. آپ آج فارم 45 کا الیکشن کرائیں، وہ آج بھی ہرا دے گی آپ کو. اچھا ساری 24 کی 24 سیٹیں، 24 نہ بھی سیٹیں 23 تو جیتے گی. لیکن حکومت بنا لیں، حکومت بنا لیں. آپ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں حکومت بنائے. 24 نہیں لے سکتی، لیکن میجورٹی 23 لے لے گی. 23 میں کہہ رہا ہوں، میرا اندازہ ہے 23 سیٹیں. سر ان کا رائے، میری رائے ہے بھائی جان تسی 4000 بندہ لے کے وہ 23 سیٹیں نہیں دے سکتے. واہ، آپ نہیں، آپ بندے تھوڑے سے کم کر لیں، میں سیٹیں کم کر دیتا ہوں. بندے کم کریں نا، میں سیٹیں کم کر دیتا ہوں. یہ ہے وہ جمہوریت جس کی بات ہو رہی ہے، مل بیٹھ کے بات کر لیں. یہ کیا بات ہوئی؟ 3500 کر دیے ہیں. دوسری بات یہ ہے، رانا صاحب نے الیکشن میں نون لیگ کی ایک سیٹ بڑھائی ہے، ادھر پی ٹی آئی کی کام کیا ہے. یا پی ٹی آئی کو جتانا ہوتا وہ صاف نظر آ جاتا. مجھے پتا ہے پی ٹی آئی کی کوئی 6-7 ملیں گی، پیپلز پارٹی کو 6-7 ملیں گی، نون لیگ کو 3-4 ملیں گی، استحکام والوں کو، ٹھیک ہے، ایک آدھی مل کے، اور یہ 2 ہوں گی پی ٹی آئی کی. چلے مہربانی اگر آپ 2 بھی دے رہے ہیں. یہ 2 کا کل حسن ایوب صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی یہ 2-3 ہی کہہ رہے تھے. ہاں انہوں نے بھی یہی بات کی. دیکھیں نا 2 سیٹوں پہ، بھائی میں 2 سیٹوں میں الیکشن کا میں ان لوگوں کو امپورٹنس کیوں دیتا ہوں؟ یہ حسن ایوب صاحب، منیب فاروق صاحب، یہ وہ ہمارے دوست ہیں جنہیں فیصلوں کا پتہ ہوتا ہے. منیب صاحب ادھر نہیں ہے، چلیں جی منیب بھائی نہیں شامل، باقی یہ 2 کو پتہ تھا. مجھے کیا پتہ ہے، میں نے 2 آپ کو ہلکے بتا سکتا ہوں. دونوں ہلکے جس میں خالد خورشید صاحب کی والدہ اچھا الیکشن لڑ رہی ہیں، جیت سکتی ہے. وہی جو خالد خورشید جس کے اوپر بہت بڑے الزامات ہیں، وہی خالد خورشید. بھائی ہم نے کل کو نا یہ آپ لوگوں کے پروگرام کے یہ چلانا. دیکھیں مجھے جو دوسرا ہے گلگت سٹی سے، وہ شاہ صاحب ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی اچھی کمپین ہے، وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. 2 سیٹوں کے علاوہ مجھے بتائیں ان کا جو سیکنڈ رنر آپ یا 3rd ٹیئر کا کوئی کینڈیڈیٹ دکھا. تو پھر ڈر کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ 2 سیٹیں تو سلمان اکرم راجہ کو آپ روک دیتے ہیں، مینا خان کو آپ روک دیتے ہیں، شاہد خٹک، اور تو کیوں آپ واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ یار مجھے بتائیں، آپ جیتے ہوئے نا، تو آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر سے کیا ایشو، وہ بھی تو کر ہی رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب مزہ نہیں آ رہا. وہ گوہر سے کہیں اس گوہر کو بھیج دیتے نا تو یہ وہ رولا پاندہ اسے جا کے ٹھیک ہے نا، میرا لیڈر کت ہو گیا، میں تو چیئرمین ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اڈا ہوگا چیئرمین، ٹھیک ہے نا، بنایا ہوگا خان صاحب کے بھی فیصلہ. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی لاہی مور ہیں، انسان ہیں، بدن کیسے فیصلہ کیا انہوں نے. گوہر صاحب کو بنانے کا فیصلہ غلط تھا آپ کی؟ میں اس پہ سوچ کے جواب دوں گا کیونکہ میں فوری رد عمل نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا. لیکن آخری جملہ یہ ہے کہ سر ایک بات جو آپ نے ابھی بڑے اچھی بات کی، ویسے اچھی باتیں کرتے ہیں آپ، کہ 5000 پنجاب پولیس اہلکار وہاں گئے، ٹھیک ہے. جب پنجاب کے پولیس والے وہاں پہ گلگت کے لوگوں کو لاٹھی سے اور ڈنڈے سے کرتے نا، آپ بہت خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. ٹھیک، تعصب اس سطح پہ نہ لے کے جائیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے مشرقی پاکستان بالکل اسی طرح جس طرح جی بی کی پولیس لاہور آئی تھی، نہیں آنی چاہیے تھی. بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ اسحاق رانا صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، گوہر بٹ صاحب اور عمر دراز گوندل صاحب. ناظرین، جی بی کے الیکشنز جو ہیں وہ 7 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں. فری اینڈ فیئر ہو،
پرامن ہو, کوئی ایسی ناخوشگوار واقعے کی رپورٹ نہ آئے, یہی دعا کیجیے گا, اور ہم ظاہری بات ہے دعا ہی کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.